Bismillahirrahmanirrahim. Molecular mass of 18 gram of water means वाटर का मॉलिक्यूलर मैस 18 है। जब हम इसे एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम्स तो ये बन जाता है 1 मोल। और चूंकि वाटर एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के लिए मोल का एक और नाम भी है, वो है 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो आंसर बीटा। अगर यहाँ पर फर्ज किया सोडियम होता और मैस होता 23 ग्राम, तो चूंकि ये एलिमेंट है और एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिहाजा ये कहलाता 1 ग्राम एटम, जबकि है ये भी 1 मोल। इसी तरह अगर हमारे पास होता OH-1, अब इसका मैस है 70। जब आप इसे ग्राम में शो करेंगे तो चूंकि ये एक आयनिक स्पीशी है तो इसमें आयन्स हैं, इसलिए इसका नाम है 1 ग्राम फार्मूला आयन या जस्ट 1 ग्राम आयन। जबकि 18 मोल्स वाटर का तब होता जब हमने कहा 1 मोल का मैस 18 ग्राम है, हम इसे 18 से मल्टीप्लाई कर देते। अब आंसर बीटा। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज़, देखें ये अल्फ़ा है सिट्रिक एसिड, ये सिट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर है। सिट्रिक एसिड के हवाले से पूछा जा सकता है कि सिट्रिक एसिड कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। पूछा जा सकता है कि कितने हाइड्रोक्सी वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एट्सेट्रा। तो देखें ये मोनोहाइड्रिक है। इसी तरह बीटा टार्टारिक एसिड, ये टार्टारिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कितने हाइड्रोक्सी वाला है? 2 हाइड्रोक्सी वाला है। वेलरिक एसिड, पेंटेनोइक एसिड को वेलरिक एसिड कहते हैं, ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे विटामिन सी भी कहते हैं, ये एसिड है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस एस्कॉर्बिक एसिड या जिसे विटामिन सी कहते हैं, इसमें कोई कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है, जबकि इसमें 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं और एक इसके अंदर बॉन्डिंग है या फंक्शनल ग्रुप है जिसे एस्टर कहते हैं। लेकिन चूंकि इसकी नेचर एसिडिक है इसीलिए इसे एसिड कहते हैं। तो आंसर डेल्टा। 1 mole of ethanol and dimethyl ether have all same except, देखिए एथनॉल जो है वो CH3, CH2 और OH है, जबकि डाईमिथाइल ईथर CH3O और CH3 है। अल्फा पे है एटम्स, देखते हैं सेम है या नहीं है। अब देखिए दोनों में 2-2 C हैं, दोनों में H 6-6 हैं, सेम है, और दोनों में O 1-1 है, तो सेम है। बीटा मॉलिक्यूल्स। अब अगर 1 मोल किसी का भी हो तो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रोस नंबर, इसका मतलब ये भी सेम है। मोलर मैस, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है तो फिर मोलर मैस भी क्या होगा? सेम होगा। जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें नजर आ रहा है वो डिफरेंट है, जैसे इसमें CCO आपस में जुड़े हैं, इसमें COC जुड़े हैं, तो इसीलिए तो ये एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स। आंसर डेल्टा। मैस ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इज, देखिए अगर हम क्लोरीन गैस की बात करें तो वो Cl2 है। Cl का मैस होता है 35.5, तो Cl2 का हो गया 71। अगर मैं 71 ग्राम कह दूं तो ये हो जाएगा इसका 1 मोल। इसका मतलब जब आप कहेंगे 2 मोल तो मैस जो होगा इसका डबल हो जाएगा। तो आंसर चार्ली 142 ग्राम। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया एट STP इज, अब यहाँ पे मैस दिया हुआ है और वॉल्यूम पूछा हुआ है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है मोल का कि वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम।
اب یہ برابر کس کے ہوتا ہے؟ یہ برابر ہوتا ہے میس اوور مولر میس، کیونکہ یہ بھی کس کا فارمولا ہے؟ یہ بھی مول کا ہی فارمولا ہے. تو چونکہ یہ بھی مول ہے یہ بھی مول ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ایکول ہیں. اب والیوم ہم سے پوچھا ہوا جبکہ مولر والیوم ہمیں پتا ہے ایس ٹی پی پہ 22.414 ڈیسی میٹر کیوب. اب چونکہ مولر والیوم یہاں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر لے آئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ملٹیپلائی. تو میس کتنا ہے؟ 1.7 اور امونیا کا مولر میس 17 ملٹیپلائی. اب دیکھیں 22.414 ہے ویلیو، لیکن ادھر آپشن میں دیکھیں تو جیسے 224 آگے 14 والی ویلیوز تک نہیں ہے تو ہم جسٹ 22.4 لکھ دیں گے. اب دیکھیں اگر میں یہ والا پوائنٹ ہٹا دوں تو نیچے 10 ہو جائے گا. اب یہ اس سے ہو گیا کینسل تو 22.4 اوور 10 یہ ہو جائے گا 2.24 ڈیسی میٹر کیوب. آنسر الفا. Complete oxidation یا combustion of 1 mole of an organic compound requires 3 mole of oxygen gas. The formula of organic compound will be. اب کہتا ہے بھی ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے، اگر اس کا 1 مول برن کریں تو 3 مول آکسیجن استعمال ہوتی ہے. فارمولا بتانا ہے ہم نے. اب جیسے یہاں دیکھیں آنسر لکھا ہوا ہے چارلی، تو ہم اسے ذرا دیکھ لیتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ CH3 CH2 اور OH. جب ہم اس کا ریئیکشن کرائیں گے O2 سے تو چونکہ یہ ہائیڈرو کاربن کا آکسیجن ڈیریویٹو ہے تو اس سے ہمیشہ CO2 اور کیا بنے گا؟ واٹر بنے گا. اب یہ ہمیں ایکویشن بتا رہی ہے کہ یہ C کتنے ہیں؟ 2، تو ادھر بھی یہ 2 لکھ دیں گے. H کتنے ہیں؟ یہ 6 ہیں تو ادھر اس کا ہاف یعنی 3 لکھ دیں گے. اب O کتنے ہو گئے؟ 2 2 4 اور 3 7. اب 1 تو یہ والا ایز سچ موجود ہے تو باقی کتنے چاہیے؟ 6. تو جب 3 کریں گے تو 3 2 6. تو یہی سوال میں پوچھا ہوا تھا کہ کس میں 1 مول اگر اس آرگینک کمپاؤنڈ کا ہو تو اس میں آکسیجن کے 3 مول یوز ہوتے ہیں. تو آنسر 4. باقیوں کو بھی بالکل اسی طرح سے بیلنس کر کے دیکھا جا سکتا ہے. An organic compound contains 40% carbon, 6.6% hydrogen and 53.33% oxygen. If molar mass is 60 gram per mole, what could be its empirical formula? دیکھیں یہ جو پرسنٹیجز ہیں یہ ویسے ہی دماغ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے دی ہوئی ہیں، گمراہ کرنے کے لیے دی ہوئی ہیں. اصل میں کیا ہے کہ یہ ہے مولر میس جو کہ 60 گرام ہے. اب اگر ہم سے پوچھا ہوا امپیریکل فارمولا، دیکھیں یا تو وہ 60 میس والا ہو سکتا ہے یا پھر سمپل ہول نمبر ریشو ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ ہاف ہو سکتا ہے، 3 گنا کم ہو سکتا ہے، کوئی بھی اس طرح کی ریشو ہو سکتی ہے. تو اب ہم اس میں چیک کر لیتے ہیں. دیکھیں جیسے الفا ہے C2H4 ہے 12 اور 12 24 اور 4 28 اور 32. اگر ہم اسے ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا؟ یہ ہمارے پاس بن گیا 60. اسی طرح اب اگر یہ فارمولا ہو تو یہ امپیریکل فارمولا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ دیکھیں اس میں 2 4 اور 2 کی ریشو ہے. اب یہ تو 2 1 2 2 2 4 2 1 2 یعنی اس پر ڈیوائڈ ہو سکتی ہے تو یہ سمپل ریشو ہے. اسی طرح دیکھیں بیٹا میں C6H12O6 یہ بھی امپیریکل فارمولا نہیں ہو سکتا. 6 1 6 6 2 12 6 1 6 سمپل ریشو ہو سکتی ہے. اب CH3O C کا میس 12 H3 کا ہو گیا 3 15 اور O کا 16 یہ 31. دیکھیں 31 کا اگر فرض کیا میں ڈبل بھی کروں تو وہ کسی صورت 60 نہیں بنتا تو یہ اس کا امپیریکل فارمولا نہیں ہو سکتا. جبکہ CH2O کا جب میں میس نکالوں گا تو یہ 30 آئے گا، یہ ایگزیکٹ اس 60 کا ہاف ہے. اس کا مطلب آنسر ڈیلٹا. لمیٹنگ ریئیکٹنٹ از یوز ٹو. لمیٹنگ ریئیکٹنٹ کی اپلیکیشنز کیا ہیں جی؟
پہلا ہے ٹو انشور ایکسپینسو ریئیکٹنٹ کمپلیٹلی یوزڈ اپ. دیکھیں اس کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ فرض کیا ہمارے پاس نا دو رومز ہیں, دونوں رومز میں ہم نے کچھ لکڑیاں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں. اب دونوں رومز میں ہم ان لکڑیوں کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایک روم میں جلاتے ہیں ان دا پریزنس آف ایئر اور دوسرے میں جلاتے ہیں ان دا پریزنس آف آکسیجن. جہاں ایئر کی پریزنس میں جلائیں گے وہاں جو O2 ہوگی وہ تقریباً 21% ہوگی. جب آکسیجن کی پریزنس میں جلائیں گے تو وہاں آکسیجن 100% ہوگی. تو کامن سینس کی بات یہ ہے کہ جہاں آکسیجن کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی وہاں ریٹ آف ریئیکشن بھی زیادہ ہوگا, فاسٹر ہوگا, اور اسے ہم ریٹ آف ریئیکشن ڈیٹرمن کرنے کے لیے یوز بھی کر سکتے ہیں. دوسرا, آکسیجن جب ایکسیس ہوگی تو وہ جس ریئیکٹنٹ کی ہم کمبسچن کرنا چاہ رہے ہیں اس کے برن ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے جبکہ اس کے بچنے کے چانسز کم ہوں گے. تو پھر اسی لیے یہ ساری باتیں صحیح ہیں. آنسر ڈیلٹا. A balanced chemical equation tells us about the alpha conditions of the reaction. جب ہم روٹین میں کوئی بھی کیمیکل ریئیکشن لکھتے ہیں جیسے C+O2 gives CO2 تو ہم کبھی بھی اس کی کنڈیشنز نہیں لکھتے. اس کا مطلب ہے کہ ایک بیلنسڈ کیمیکل ایکویشن ہمیں کنڈیشنز آف ریئیکشن کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں دیتی. ریٹ آف ریئیکشن, دیکھیں یہاں اس ریئیکشن کو دیکھ کر ہم کبھی بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ ریئیکشن کتنی دیر میں ہوا ہوگا. اس کا مطلب ریٹ آف ریئیکشن کا بھی پتہ نہیں چلتا بیلنسڈ کیمیکل ایکویشن سے. چارلی, کوانٹیٹیو ریلیشن شپ بٹوین ریئیکٹنٹس اینڈ پروڈکٹس, یہ ہمیں ضرور پتہ چلتا ہے. کیسے؟ جیسے یہاں C کا 1 مول ہے, O2 کا بھی 1 مول ہے اور CO2 کا بھی 1 مول ہے. اسی طرح اگر ہم اسے ود رسپیکٹ ٹو میس لکھنا چاہیں تو یہ 12 گرام ہے, یہ 32 گرام ہے اور یہ 44 گرام ہے اینڈ سو آن. تو یہ کوانٹیٹیو ریلیشن شپ ہے بٹوین ریئیکٹنٹس اینڈ پروڈکٹس. مثلا C کے مولز کے ذریعے CO2 کے مولز نکالے جا سکتے ہیں, اسے مول مول ریلیشن شپ کہتے ہیں. اور اسی طرح C کے مول کے ذریعے CO2 کا میس بھی نکالا جا سکتا ہے, اسے مول میس ریلیشن شپ کہتے ہیں. اسی طرح ٹوٹل 16 ٹائپس آف ریلیشن شپس ہیں جنہیں کوانٹیٹیولی اسٹڈی کیا جا سکتا ہے بٹوین ریئیکٹنٹس اینڈ پروڈکٹس. سو دا آنسر از چارلی. ڈیلٹا پہ ہے آرڈر آف دا ریئیکٹنٹس اینڈ پروڈکٹس. بیلنسڈ کیمیکل ایکویشن کو دیکھ کر آپ کو کبھی بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان میں سے کس ریئیکٹنٹ یا پروڈکٹ کی آرڈر ہے یا نہیں ہے, یہ ہے تو کیسی ہے. A limiting reactant is one which, limiting reactant کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کیمیکل ریئیکشن میں وہ ریئیکٹنٹ جس سے پروڈکٹ کی اماؤنٹ کم بنے اسے ہم لمیٹنگ ریئیکٹنٹ کہتے ہیں, اور وہ ریئیکٹنٹ جس سے پروڈکٹ کی اماؤنٹ ایکسپیکٹڈلی زیادہ ہو اسے ایکسیس ریئیکٹنٹ کہتے ہیں. جیسے الفا اور بیٹا میں والیوم کا ذکر ہے تو لمیٹنگ ریئیکٹنٹ کا والیوم سے بہرحال کوئی تعلق نہیں ہے. چارلی پہ ہے gives the maximum amount of the product which is required. یاد رکھیے یہ پریکٹیکلی نہیں ہوتا, یہ تھیوریٹیکلی ہوتا ہے. تھیوریٹیکلی جو بھی ریئیکٹنٹ زیادہ پروڈکٹ بنائے اسے ہم ایکسیس ریئیکٹنٹ کہتے ہیں, جبکہ ڈیلٹا پہ ہے کہ منیمم اماؤنٹ آف دا پروڈکٹ بنائے اور یہ پریکٹیکلی ہوتا ہے. تو ایسے ریئیکٹنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لمیٹنگ ریئیکٹنٹ کہتے ہیں. آنسر ڈیلٹا. Many elements have fractional atomic masses. This is because تو کیوں ہوتے ہیں fractional atomic masses؟ جیسے نیون کا اٹامک میس ہے 20.18 AMU, حالانکہ نیون کا ایک بھی ایٹم ایسا نہیں ہے
جس کا میس 20.18 AMU۔ اب یہ کہاں سے آیا ہے کہ اس کے 3 آئسوٹوپس ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا میس اور اپنی اپنی ریلیٹیو ابنڈنس ہے۔ تو ہم جو میس یہ والا لکھتے ہیں یہ ان تینوں کا کیا ہوتا ہے؟ ایوریج میس۔ اور کیسے آتا ہے؟ یہ سب کے ایٹامک میسز کو ان کی ریلیٹیو ابنڈنس سے ملٹیپلائی کر کے پھر سب کو سم اپ کر کے اور جو آنسر آتا ہے اسے 100 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ آنسر آ جاتا ہے۔ سو دا آنسر ول بی ڈیلٹا۔ بورون ہیز 2 آئسوٹوپس، ایک 10 میس والا ہے اور ایک 11 میس والا ہے۔ دا ریلیٹیو ابنڈنس آف B511 ول بی۔ 11 میس والے کی ابنڈنس نکالنی ہے۔ if the relative atomic mass of boron is 10.8۔ اب یہاں بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے، دیکھیے 2 آئسوٹوپس ہیں، ایک جو ہے اس کا میس ہے 10 اور دوسرے کا میس ہے 11۔ جو ایوریج ہے نا وہ ہے 10.8، وہ ایوریج 10 کے قریب نہیں ہے بلکہ 11 والے کے قریب ہے۔ یاد رکھیے جو ایوریج اٹامک میس ہوتا ہے وہ جس آئسوٹوپ کے قریب ہوتا ہے اس کی ابنڈنس 50% سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں 50% سے زیادہ ایک ہی آپشن ہے اور دیٹ از چارلی۔ تو یہ تو کنفرم ہے کہ آنسر چارلی ہی ہوگا، لیکن ہوگا کیسا؟ دیکھیں یہ جو 10 اور 11 تھا اس کے بیچ میں ٹوٹل 1 ڈیجٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو 1 ڈیجٹ ہے یہ ٹوٹل برابر ہے 100% کے۔ اگر یہ 100% کے برابر ہے تو ہم اس 1 ڈیجٹ کے 100 حصے کر لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر میں ایسے کہوں کہ 0.1 کے ہمارے پاس فرض کیا 10 حصے ہیں تو یہ بن جاتا ہے وہی 1۔ اس کا مطلب ہے ہر 0.1 جو ہے وہ 10% ہے، تبھی تو یہ ٹوٹل بن جائے گا 100%۔ یعنی اب ہمیں یہ جو 11 والا آئسوٹوپ ہے اس کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ 0.8 حصے دوسرے سے زیادہ ہے۔ تو اب آپ کو ہوتا ہے 0.1 ہے 10%، تو 0.8 کیا ہوگا؟ یہ ظاہری سی بات ہے ہمارے پاس ہوگا 80%۔ تو آنسر چارلی۔ Which statement is incorrect؟ 1 گرام ایٹم، دیکھیے گرام ایٹم دوسرا نام ہے مول کا، لیکن صرف ان کیس آف این ایلیمنٹ آف سوڈیم از اکول ٹو 1 گرام آف سوڈیم۔ بالکل غلط، 1 گرام ایٹم سوڈیم کا مطلب ہے 23 گرام، تو پھر یہ کیا ہو گئی؟ غلط۔ 1 گرام مالیکیول مول کا نام ہے، لیکن مالیکیولر سبسٹینس کے کیس میں جیسے کہ واٹر ہے اور اس کا میس کیا ہے 18 گرام، بالکل صحیح۔ 1 مول کا ہی نام ہے آف آئن از اکول ٹو 96 گرام آف سلفیٹ۔ اب دیکھیں سلفیٹ کا میس ہے 96 AMU، جب آپ اسے گرام میں شو کریں گے تو واقعی 1 مول ہی ہوگا۔ 1 فارمولا یونٹ میس، یہ بھی مول کا نام ہے، لیکن کس کے لیے؟ کسی آئنک کمپاؤنڈ کے لیے۔ اب چونکہ لائم سٹون یعنی CaCO3 کا مولر میس 100 گرام ہے، یہ 100 ہے، تو جب آپ اسے گرام میں شو کریں گے تو یہ بھی 1 مول بن جائے گا۔ تو یہ تو صحیح ہے، غلط ہے الفا۔ لارجسٹ نمبر آف ایٹمز آر پریزنٹ ان۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں ان میں سے ہر ایک کے مولز پتہ ہونے چاہیے۔ دیکھیے جیسے الفا ہے 3.6 گرام H2O، اگر یہ 18 گرام ہوتا تو 1 مول ہوتا، اور اگر 36 گرام ہوتا تو 2 مول ہوتا۔ اب اس سے دیکھیں 10 گنا کم ہے تو یہ 0.2 مولز ہے۔ بیٹا C2H5OH، اس کا میس ہے تقریباً 46 اور یہ 4.6 گرام ہے، اس سے 10 گنا کم ہے تو یہ 0.1 مولز ہے۔ 2.8 گرام CO، اس کا مولر میس 28 ہے، یہ بھی اس سے 10 گنا کم ہے تو یہ بھی 0.1 مول ہے۔ N2O5،
کا مولر میس ہے 108, یہ اس سے 10 گنا کم ہے, یعنی یہ بھی 0.1 مول ہے. اب دیکھیے اگر یہاں ہم سے پوچھا جاتا کہ کس کے مالیکیول سب سے زیادہ ہیں, تو جس کے مول سب سے زیادہ اسی کے مالیکیول بھی سب سے زیادہ, تو آنسر کیا ہوتا؟ الفا. لیکن اب دیکھیں یہ جو مول تھے یہ واٹر کے تھے, اگر ہم اس میں ایٹمز کے مول نکالیں تو وہ ایک ایچ پھر دوسرا ایچ اور پھر او, یعنی اس سے 3 گنا زیادہ ہوں گے, یعنی 0.6 مول بن جائیں گے ایٹمز کے. اسی طرح ہمارے پاس ہے سی او کے 0.1, اور چونکہ اس کی ایٹامسٹی 2 ہے ہم اسے 2 سے ملٹیپلائی کر دیں گے, تو یہ اوورآل 0.2 مول بن جائیں گے ایٹمز کے. اب جو ایتھنول ہے اس میں دیکھیں 2 سی ہیں, 6 ایچ ہیں اور 1 او ہے, تو ٹوٹل ہمارے پاس ایٹم کتنے ہیں؟ 9. تو اسے ہم 9 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 0.9 مول ہو جائیں گے کس کے؟ ایٹمز کے. اسی طرح N2O5 کی ایٹامسٹی کتنی ہے؟ 7, ہم اسے 7 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 0.7 مول ہو جائیں گے ایٹمز کے. اب ایٹمز کے مول جس میں جتنے زیادہ ہوں گے ظاہری سی بات ہے اسی میں نمبر آف ایٹمز بھی زیادہ ہوں گے, کیونکہ ہم نے انہی مولز کو جسٹ ملٹیپلائی کرنا ہے ایوو گیڈروس نمبر سے جو کہ ایک کانسٹنٹ ہے. تو آنسر بیٹا. 27 gram of aluminium will react completely with how much mass of oxygen to produce alumina. اگر ہم ایک بیلنسڈ کیمیکل ایکویشن لکھیں تو اس میں ایک ایلومینیم پلس آکسیجن ریئیکشن ہوگا اور بنے گا Al2O3. اب ایسی ایکویشن کو بیلنس کرنا جس میں ریئیکٹنٹس میں اور پروڈکٹس میں ایک کوئی بھی ایلیمنٹ یا کوئی بھی چیز ہو اس کے ساتھ جو نمبر ہے وہ ایون اور آڈ ہو, جیسے یہ 2 ہے اور یہ 3 ہے. بیلنس کرنا اس طرح ہوتا ہے کہ اس 3 کو ادھر ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اور اس 2 کو ادھر, تو یہ ایلیمنٹ تو بیلنس ہو گیا. اب ایلومینیم ہو گیا 2 × 4, تو ہم یہاں 4 لگا دیں گے. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 4Al مینس 4 انٹو ایلومینیم کا میس ہے 27, 3O2 مینس 3 انٹو 32. سوال یہ ہے کہ اگر ایلومینیم 27 گرام ہو تو اس کے لیے آکسیجن کا کتنا میس یوز ہوگا؟ یعنی اب جو ہمارے پاس نون ہے وہ ایلومینیم ہے اور ان نون جو ہے وہ کیا ہے؟ آکسیجن. بیلنسڈ کیمیکل ایکویشن ہمیں بتاتی ہے کہ ایلومینیم جب 4 انٹو 27 ہوگا تو اس وقت آکسیجن 3 انٹو 32 ہوگا. اب اگر یہ 1 ہوگا تو یہ 3 انٹو 32 اوور 4 انٹو 27. اب ہم سے پوچھا ہوا ہے 27 گرام ایلومینیم سے, تو اب یہ 27 اس سے جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا, تو 3 انٹو 32 اوور 4 انٹو 27 اور انٹو 27. اب دیکھیں اس میں یہ جو 27 ہے یہ 27 سے کینسل, 4 1 4 اور 4 8 32. اب 8 3 24 گرام, تو آنسر چارلی. 1.2 انٹو 10 ریز ٹو پاور 24 مالیکیولز جو کہ واٹر کے ہیں وے, یعنی اگر واٹر کے اتنے مالیکیول ہوں تو ان کا وزن کیا ہوگا. اب ایک فارمولا ہے مولز کا جو کیا ہے؟ گیون نمبر آف پارٹیکلز اوور ایووگیڈروس نمبر آف پارٹیکلز. اب گیون نمبر آف پارٹیکلز ہے 1.2 انٹو 10 ریز ٹو پاور 24 اور ایووگیڈروس نمبر آف پارٹیکلز ہیں 6 انٹو 10 ریز ٹو پاور 23. دوسرا ایک فارمولا ہے مولز کا گیون میس اوور مولر میس. اب گیون میس ہمیں نہیں پتہ جبکہ مولر میس کیا ہے واٹر کا 18. اب یہ بھی مول کا فارمولا ہے یہ بھی مول کا ہے, تو اس کا مطلب دونوں برابر ہیں. ہمیں یہ اسمال m چاہیے. اب یہ 18 ادھر جا کے کیا ہو جائے گا؟ ملٹیپلائی. اب دیکھیے ہمارے پاس یہ جو m ہوگا یہ ہوگا 1.2 انٹو 10 ریز ٹو پاور 24 اور انٹو 18, اور نیچے کیا ہے 6 انٹو 10 ریز ٹو پاور 23. 6 1 6 6 3 18. اب
یہ 1.2 جو ہے اس کو اگر ہم ملٹیپلائی کر دیں کس سے 3 سے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، یہ 12 3 بیسیکلی جیسے 36 ہوتا ہے 3.6. تو اب یہ 10 ریز ٹو پاور 24 ہے، نیچے 10 ریز ٹو پاور 23 ہے، اوپر جائے گا تو یہ 10 ریز ٹو پاور -23 ہو جائے گا. 10 ریز ٹو پاور 24 میں سے 10 ریز ٹو پاور -23 جائے گا تو صرف 10 بچے گا. تو وہ 3.6 آیا تھا، اسے 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آ جائے گا 36. آنسر بیٹا. CH2O is the empirical formula of، دیکھیں جو ہمارے پاس فارمک ایسڈ ہے وہ ہے HCOOH. اس میں چونکہ C ایک ہی ہے لہٰذا اس کا امپیریکل فارمولا بھی یہی ہے، مالیکولر فارمولا بھی یہی ہے. بیٹا سکروز، سکروز کیا ہے، C12 ہے اور H22O11 ہے. اب دیکھیں ان میں یہ تینوں جو ڈیجٹس ہیں سوائے 1 کے کسی اور ڈیجٹ پہ سائملٹینیسلی ڈیوائیڈ نہیں ہوتا، تو پھر یہی مالیکولر فارمولا اور امپیریکل فارمولا ہے. لیکٹک ایسڈ، لیکٹک ایسڈ کیا ہے، 2 ہائیڈروکسی پروپینوئک ایسڈ. اب اس میں ٹوٹل C کتنے ہیں 3، H کتنے ہیں 3 اور 1 4 5 اور یہ 6 اور O کتنے ہیں 2 بلکہ 3، یہ 1 یہ اور یہ 2 3. اب دیکھیں سمپل ہول نمبر ریشو 3 1 3 3 2 6 اور 3 1 3 تو 1 2 1 آ گیا. تو یہ 1 2 1 کس میں یہ دیا ہوا ہے تو پھر آنسر 4 لے. اس کا مطلب ایتھنول بھی ایسا نہیں ہوگا. کیسے، CH3 CH2OH. اب دیکھیں 2 C ہیں لکھ دیا C2. H کتنے ہیں، H ہمارے پاس ہے 6 اور ایک ہی O ہے. اس کا مطلب یہ تو پہلے ہی سمپل ہول نمبر ریشو میں، تو یہی مالیکولر فارمولا اور یہی امپیریکل فارمولا. تو آنسر 4 لی لیکٹک ایسڈ. How many moles of oxygen are needed for the complete combustion of 2 moles of N-butane؟ دیکھیں N-butane ہے جو کہ الکین ہے تو جنرل فارمولا CnH2n+2. تو اگر 4 کاربن ہیں تو ہائیڈروجن 4 سے ڈبل اور پھر +2 یعنی 2n+2 تو کتنا ہو گیا 10. جب ہم اس کی کمبسچن کریں گے تو O2 سے ریئیکشن ہوگا تو ہائیڈرو کاربن ہو یا آکسیجن ڈیریویٹو ہو ہائیڈرو کاربن کا، جب بھی اس کی کمبسچن ہوگی تو وہ کنورٹ ہو جائے گا CO2 اور واٹر میں. اب دیکھیے سوال یہ تھا کہ اگر ہم اس کے 2 مول لے لیں تو اس میں آکسیجن کے کتنے مول یوز ہوں گے. تو پہلے ہم 1 مول کے لیے نکال لیتے ہیں. تو جب بیلنس کرتے ہیں تو جتنے C ہوتے ہیں اتنے ہم CO2 لکھ دیتے ہیں اور جتنے H ہوتے ہیں اس سے ہاف واٹر لکھ دیتے ہیں. اب یہاں آکسیجن کتنے ہیں، 4 2 8 اور یہ 5 کتنے ہو گئے 8 اور 5 13. تو اب ہم اسے لکھیں گے 13/2. لیکن یہ کب ہے جب بیوٹین کا 1 مول ہے. تو جب یہ 2 مول ہوں گے تو 13/2 کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو آنسر آ جائے گا 13. تو بیٹا 4 moles of each hydrogen and oxygen allowed to react, how much water will be formed؟ دیکھیں ایکویشن ہے 2H2 + O2 بنے گا 2H2O. اب جب بھی ہمیں کوئی اس طرح کا کویشچن دیا جائے جس میں ہمیں پروڈکٹ کی اماؤنٹ جو ہے وہ پوچھی جائے تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آیا لمیٹنگ ریئیکٹنٹ کون ہے اور ایکسیس ریئیکٹنٹ کون ہے. اب چونکہ یہ ہمارے پاس 2 اور 1 کی ریشو ہے بیلنسڈ کیمیکل ایکویشن میں، جبکہ کویشچن میں یہ کہا ہوا ہے کہ اس کے بھی 4 ہیں اور اس کے بھی 4 ہیں. تو دیکھیں جب یہ 2 ہوتا ہے تو یہ 1 ہوتا ہے یعنی اس سے آدھا ہوتا ہے. تو جب یہ 4 ہے تو اسے کتنا ہونا چاہیے، اس کا آدھا یعنی 2. اب یہ تو 4 ہے یعنی 2 سے زیادہ ہے، تو جو جتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہو تو اسے ایکسیس ریئیکٹنٹ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہائیڈروجن از آ لمیٹنگ ریئیکٹنٹ. تو جب ہائیڈروجن کے 2 مول ہوتے ہیں تو پھر واٹر کے بھی 2 مول بنتے ہیں. اس کا مطلب اگر ہائیڈروجن کے 4 مول ہوں گے تو واٹر کے بھی 4 مول ہی بنیں گے. اب 1 مول کا میس 18 ہے تو 4 کا کتنا ہوگا، 4 کا ہمارے پاس آ جائے گا 72
تو آنسر چارلی. نمبر آف الیکٹرانس پریزنٹ ان 8.4 گرام ایزائڈ آئنز آر. دیکھیں اگر ہمارے پاس ایزائڈ آئن ہے جس کا فارمولہ ہے N3-1، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہاں دو چیزیں ہیں. ایک کیا ہے؟ ایک ہے نائٹروجن کا ایٹامک نمبر جو ہمیں نمبر آف الیکٹران بتائے گا. ایک نائٹروجن کا ایٹامک نمبر ہوتا ہے 7، تو یہاں چونکہ 3 ہے تو 7 + 7 + 7 -1 کا مطلب ہے اس نے ایک اور الیکٹران بھی گین کیا ہوا ہے، تو الیکٹران ہو گیا 22. جبکہ دوسری بات میس ہے، ایک n کا میس کتنا 14، دوسرے کا کتنا 14، پھر کتنا 14، تو یہ ہمارے پاس ہو گیا 42. اب سوال یہ ہے کہ بھی ہم سے پوچھا ہوا ہے 8.4 گرام ایزائڈ آئن ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ گیون میس ہے اور مولر میس ابھی ہم نے کہا کتنا ہوتا ہے 42، تو یہ مول آ گئے. اب مول کو ملٹیپلائی کریں گے ہم ایووگیڈروز نمبر سے 6 × 10⁻23، تو یہ ایزائڈ آئن کی تعداد آ جائے گی. اب ابھی ہم نے کہا تھا جب ایک ایزائڈ آئن ہوگا تو اس میں جو الیکٹران ہوں گے وہ کتنے ہوں گے 22، تو اتنے ایزائڈ آئنز میں الیکٹران اس سے کتنے گنا ہوں گے 22 ٹائمز ہوں گے. اگر میں یہ پوائنٹ ہٹا دوں تو نیچے کیا آ جائے گا؟ نیچے 10 آ جائے گا. اب 42 1 ٹائمز اور 84 2 ٹائمز. ہمارے پاس ہے اب 2 × 6 × 22. اگر ہم انہیں ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آ جائے گا 264. اب انٹو 10⁻23 ہے اور نیچے 10 ہے تو یہ آ جائے گا 10⁻⁻1. اگر میں اسے سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھوں تو 2.64 × 10⁻² ہوگا، ساتھ وہی 10⁻23 اور 10⁻⁻1. اب یہ تو ایسے کا ایسا آ جائے گا، جبکہ جب آپ اسے سالو کریں گے تو یہ 10⁻25 پلس میں ہو گیا اور -1 بھی ہو گیا، تو یہ ہو جائے گا 10⁻24. تو آنسر دیکھیں الفا. کمبسچن انالیسس از یوز ٹو ڈیٹرمن دا، کیا چیز ڈیٹرمن کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے؟ تو بھئی اس کا مین جو پرپز ہے وہ کیا ہے؟ امپیریکل فارمولا آف این آرگینک کمپاؤنڈ ڈیٹرمن کرنا. تو آنسر بیٹا. 50% of each of A and B present in C، یعنی کوئی کمپاؤنڈ ہے جس کا نام ہے C، اس میں A اور B دو ایلیمنٹس ہیں. What is the empirical formula of C؟ اس کا امپیریکل فارمولا کیا ہوگا؟ کب؟ if the relative atomic mass of A 30 ہے جبکہ B جو ہے وہ 20 ہے. دیکھیں اگر A کا میس ہے 30 اور B کا میس ہے 20، آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں 50-50% ہے، یعنی دونوں کا جو میس ہے وہ برابر ہے. تو اب ان میں سے جو بڑا ہے اس کا میس ہے 30 اور دوسرے کا میس ہے 20. اگر آپ اس 20 کو 30 کے برابر کرنا چاہیں سمپل ملٹیپل میں تو وہ نہیں ہو سکتا. مثلا 20 کو اگر 1 سے ملٹیپلائی کریں گے وہ 20 رہے گا، 2 سے کریں گے تو یہ 40 ہو جائے گا، اس سے بڑھ جائے گا. اسی طرح اگر آپ 30 کو 20 کے برابر کرنا چاہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ابھی ایک ایکویشن میں بتایا تھا کہ جیسے یہ آڈ ہے اور یہ ایون ہے، ان کو آپس میں برابر کرنا. تو کریں گے کیا کہ یہ جو 30 ہے اس کو اس والے ڈیجٹ سے یعنی 2 سے ملٹیپلائی کر دیں گے، اور یہ جو 20 ہے اس کو اس والے ڈیجٹ سے یعنی 3 سے ملٹیپلائی کر دیں گے، تو دونوں برابر ہو گئے. اب دیکھیں یہ بھی ہو گیا 60 اور یہ بھی ہو گیا 60، اس کا مطلب دونوں برابر ہیں اس کمپاؤنڈ میں، تو 50-50% ہو گیا نا. تو اب آپ دیکھیں یہ کب برابر ہوئے ہیں؟ جب A کے آپ نے 2 اور B کے کتنے ایٹم لیے ہیں 3، تو پھر فارمولا ہو جائے گا A2B3. آنسر ڈیلٹا. 20 centimeter cube of each of hydrogen and oxygen gases sparked electrically to produce steam. The non-limiting reactant was N. اب بیلنسڈ ایکویشن کیا ہے؟ 2H2 + O2 اور بنتا کیا ہے 2H2O. اب اس میں جو مولز کی ریشو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کی کیا ہے؟
2:1. امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ ہے کہ بھائی جب یہ 2 مول ہوتا ہے تو یہ 1 مول ہوتا ہے. جو مول کی ریشو ہوتی ہے وہی والیوم کی ریشو ہوتی ہے. اب اگر آپ نے ہائیڈروجن کے بھی 20 سینٹی میٹر کیوب لے لیے ہیں اور آکسیجن کے بھی 20 سینٹی میٹر کیوب, تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ لمیٹنگ کون ہے اور ایکسیس کون ہے. دیکھیں جب یہ 2 ہوتا ہے نا تو یہ 1 ہوتا ہے, یعنی اس سے ہاف ہوتا ہے. اب یہ 20 ہے تو اس سے کتنا ہونا چاہیے, اس کا ہاف یعنی 10. پر یہ تو 20 ہے, اس سے زیادہ ہے, تو یہ کیا ہے, یہ ایکسیس ریئیکٹنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے لمیٹنگ ریئیکٹنٹ. اب سوال میں پوچھا ہوا کیا ہے کہ نان لمیٹنگ کون سا ہے, تو ہمیں نظر آ رہا ہے کون سا. نان لمیٹنگ مینس ایکسیس, تو O2. لیکن کتنا ایکسیس ہے, ہم نے ابھی کہا کہ ہونا چاہیے تھا 10, ہے کتنا 20, تو کتنا زیادہ ہے 10 سینٹی میٹر کیوب. آنسر بیٹا. 1 گرام ایٹم آف کاربن. بھائی گرام ایٹم کس کا نام ہے, مول کا. ان کیس آف این ایلیمنٹ in 1 mole of which of the following species یا substances. دیکھیں CaCO3 کا اگر 1 مول ہو تو بھائی نظر آ رہا ہے اس میں Ca کا بھی 1 مول ہے, C کا بھی 1 ہے اور O کے 3 ہے, تو C کا 1 مول آ گیا نا, تو آنسر الفا. جبکہ بیٹا میں اگر ہم کہیں C کے مول تو یہ 2 ہوں گے, چارلی میں C کے مول یہ بھی 2 ہیں, اور ڈیلٹا میں C کے مول یہ بھی 2 ہیں, تو آنسر الفا. Determine the number of moles of O atoms in 18 gram of glucose. دیکھیں 18 گرام کیا ہے, گیون میس ہے, اور 180 کیا ہے گلوکوز کا, مولر میس ہے. تو گیون میس اوور مولر میس کیا آ جائیں گے, نمبر آف مولس. لیکن یہ کس کے آئیں گے, گلوکوز کے. اب گلوکوز کے 1 مول میں O کے کتنے مول ہیں, اس کے تو پھر آگے 6 ہیں, تو ہم اسے کس سے ملٹیپلائی کریں گے, 6 ہے. اب آپ دیکھیں یہ 18 1 18 اور 18 10 180, تو اوپر 6 ہے نیچے 10 ہے, تو 6/10 کا آنسر کیا آ جائے گا, 0.6. آنسر 4. A man drinks 250 ml water in a glass containing 18 gram glucose. The minimum number of atoms received by him are of. دیکھیں جب وہ گلوکوز والا گلاس پیے گا جس میں پانی ہوگا, تو اب ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے, گلوکوز ہے C6H12O6 اور واٹر ہے H2O. اب ہائیڈروجن ادھر سے بھی آ رہے ہیں اور ادھر سے بھی آ رہے ہیں, آکسیجن ادھر سے بھی آ رہے ہیں ادھر سے بھی آ رہے ہیں, لیکن کاربن صرف کہاں سے آ رہا ہے, کاربن آ رہا ہے گلوکوز سے. تو پھر اس کا مطلب کاربن ایٹمز کی جو تعداد جو انٹیک کر رہا ہے وہ سب سے کم ہوگی, تو آنسر بیٹا. ایٹ STP a gas which has maximum volume. اگر STP کنڈیشنز ہوں کس کا والیوم سب سے زیادہ ہوگا, جس گیس کے مول سب سے زیادہ ہوں گے اس کا والیوم بھی سب سے زیادہ ہوگا. O2 کا مولر میس ہے 32 گرام اور گیون بھی اتنا ہے, اس کا مطلب یہ 1 مول ہے. CH4 کا گیون میس ہے 24 گرام, مولر میس ہے 16. اب 16 ہوتا تو 1 مول ہوتا, تو 24 کیا ہے, یہ 1.5 مول. ہیلیم مولر میس 4, گیون میس بھی 4, تو یہ 1 مول ہے. ہائیڈروجن مولر میس 2, گیون میس 4, تو یہ کتنے مول ہوئے, ڈبل ہوا نا, تو 2 مول ہو گیا. تو اب ان میں سب سے زیادہ مول کس کے ہیں, ہائیڈروجن کے, تو اسی کا مولر والیوم یا والیوم بھی سب سے زیادہ ہوگا, تو آنسر ڈیلٹا. نمبر آف مولز آف CO2 which contain 8 گرام آکسیجن is. اگر میں ویسے لکھوں CO2 اور اس کا میس لکھ دوں 44 اور 7 ایکسپریس کر دوں گرام میں, تو یہ 1 مول ہے. اب CO2 جب 1 مول ہے تو آپ دیکھیں اس میں O2 ہے, یعنی O32 گرام ہے. سوال یہ ہے کہ بھئی اگر ہمارے پاس O کے 8 گرام ہوں تو CO2 کے کتنے مول ہوں گے. نظر آ رہا ہے ہمیں کہ جب O کے ہوتے ہیں 32 گرام تو تب CO2 کا کیا ہوتا ہے, 1 مول ہوتا ہے. جب یہ 1 گرام ہوگا تو یہ 1/32, اور کتنے سے پوچھا ہوا ہے, 8 سے, تو
تو ہم 8 سے کیا کریں گے ملٹیپلائی, تو 1/32 اور انٹو 8, 8 1 8, 8 4 32, تو یہ ہو گیا 1/4. 1/4 means 0.25 mole. Answer beta. How much oxygen is required to react completely with 54 gram of aluminium to form alumina? ابھی ہم نے ایک کویشچن سالو کیا تھا, اس میں ایلومینیم کا میس کیا تھا 27, تو آنسر آیا تھا 24 گرام آکسیجن. اب یہ دیکھیں یہ میس اس سے ڈبل ہے, تو آکسیجن کا میس بھی 24 کا ڈبل ہوگا یعنی 48, تو آنسر بیٹا. The term relative atomic mass is used for, جیسے دیکھیں الفا پہ Cl کا میس ہوتا ہے 37 AMU. اب چونکہ یہ ایک آئسوٹوپ کا میس ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ریلیٹیو آئسوٹوپک میس, یہ جسٹ اسے میس نمبر بھی کہتے ہیں بیٹا. کیلشیم کا میس کیا ہوتا ہے؟ کیلشیم کا میس ہوتا ہے 40. اگر یہ 40 AMU ہوتا تو پھر یہ ریلیٹیو ایٹامک میس ہو سکتا تھا, لیکن یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. چارلی 35.5 AMU Cl, تو یہ Cl کے دونوں آئسوٹوپس کا ایوریج میس ہے, تو اسی کو کہتے ہیں ریلیٹیو ایٹامک میس یا ایوریج ایٹامک میس یا فریکشنل ایٹامک میس, تو آنسر چارلی. جبکہ سلفر کا 96 AMU, اب سلفر کا ویسے کتنا ہوتا ہے 32, تو 32 ہوتا تو وہ ہو سکتا تھا ریلیٹیو ایٹامک میس, لیکن یہ تو اس سے کئی گنا زیادہ کر دیا, تو آنسر چارلی. What are the ratio among the volumes of gases? یہ گیسز ہیں 3, ان کے والیوم کی ریشو بتانی ہے. کب؟ if they are taken in equal masses at STP. جب بھی اس طرح کا کویشچن آئے تو ہم نے ایک بات دیکھنی ہے بڑی امپورٹنٹ, کہ ان میں سے جس گیس کا میس سب سے زیادہ ہوگا اس کا گیون میس سب کا سپوز کر لینا ہے. جیسے ہیلیم کا 4, CH4 کا 16 اور O2 کا 32. تو اب آپ نے کہنا ہے بھئی ہیلیم بھی ہمارے پاس 32 ہے, CH4 بھی ہمارے پاس 32 ہے, اور O2 بھی کیا ہے 32 ہے. اب سب کو ان کے مولر میسز پہ ڈیوائڈ کر دینا. اب 32 گیون میس, مولر میس 4, 32 گیون میس, مولر میس 16, 32 گیون میس, 32 ہی مولر میس. اب ڈیوائڈ جب کریں گے تو یہ اس کے آ جائیں گے 8, اس کے 2 اور اس کے 1. اب یہ ان کے سیم میس ہوتے ہوئے مولز کی ریشو ہے, اور جو مولز کی ریشو ہوتی ہے وہی والیوم کی ریشو ہوتی ہے, تو آنسر ڈیلٹا. مالیکولر میس آف D2, دیکھیں ایک جو ڈیوٹریم ہے اس کا میس 2 ہے, دوسرے ڈیوٹریم کا میس بھی 2 ہے, اور O کا کتنا ہے 16. تو جب ہم ایڈ کریں گے تو آلموسٹ 20. آنسر بیٹا. ٹوٹل نمبر آف کاربن ایٹمز آر پریزنٹ ان 44 گرام آف CO2. دیکھیں اگر CO2 کا میس 44 ہوتا ہے اور دیا ہوا بھی اتنے گرام ہے تو مین CO2 کا 1 مول ہے. تو جب CO2 کا 1 مول ہے تو اس میں C 1 ہے تو وہ بھی 1 مول ہوا, O 2 ہے تو اس کے 2 مول ہوئے. تو چونکہ ہم سے C کے پوچھے ہوئے ہیں تو 1 مول, تو 1 مول مینز ایٹم کتنے ہوں گے 1 انٹو ایووگیڈروز نمبر, تو آنسر بیٹا. 1 mole of an organic compound is completely burnt in excess of oxygen. Which compound produces exactly 3 moles of water? ابھی میں نے بتایا تھا کہ یاد یہ رکھنا ہے کہ کمبسچن میں واٹر کتنے بنیں گے, جو بھی آپ کمپاؤنڈ یوز کر رہے ہیں اس میں جتنے ہائیڈروجن ہو اس سے ہاف نمبر آف واٹر مالیکیول بنیں گے. جیسے بیوٹین ہے, الکین ہے, تو اس کا فارمولا ہے C4H10. تو اس میں چونکہ 10 ہائیڈروجن ہے تو واٹر کتنے بنیں گے 5. اس نے 3 پوچھا ہے تو پھر یہ تو نہ ہوا. بیوٹینول, اب بیوٹینول کیا ہے, اس کے اندر بھی ایسے آپ کے پاس اگر میں فارمولا لکھ دوں جیسے CH3 CH2 پھر CH2 CH2 اور OH. اب آپ دیکھیں صرف اس میں اس O کا اضافہ ہوا ہے تو کیا بن گیا C4H10 اور O, تو یعنی اس میں بھی H اتنے ہیں تو واٹر اتنے ہی بنیں گے. ایتھنول کیا ہے, C2H5
OH. اب اس میں دیکھیں H کتنا ہے, یہ ہو گیا C2H6O, تو H 6 ہیں, تو جتنے H اس سے آدھے واٹر, یعنی H اگر 6 ہیں تو واٹر 3 ہوں گے, تو آنسر بیٹا. پروپین کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے, C3 ہے اور H 8 ہے, تو 8 H ہیں, تو اس میں کتنے واٹر بنیں گے, 4, تو آنسر بیٹا ہو گیا. دا مولر میس آف اے کمپاؤنڈ از 180 گرام پر مول, جبکہ اس میں یہ پرسنٹیجز ہیں کاربن, ہائیڈروجن اور آکسیجن کی. کمبسچن انالیسس کیا, امپیریکل فارمولا بتائیں. دیکھیں ویسے ہی ہمیں پتہ ہے کامن سینس کہ آرگینک کمپاؤنڈز میں 180 گرام کامنلی پڑھتے ہیں, کس کا, گلوکوز کا. اگر یہ اس کا کون سا فارمولا میس ہے, مولر میس ہے, تو امپیریکل فارمولا کیا ہوگا. اب اس کا فارمولا ہے C6H12O6, تو سمپل ریشو 6 1 6, 6 2 12 اور 6 1 6, یعنی C1H2O1, تو آنسر 4. When 2 gram H2 gas and 16 gram O2 gas react completely to produce water, what is non-limiting reactant. دیکھیں اس کویسچن میں ایک ہنٹ ہے کہ بھئی جتنا بھی H2 اور جتنا بھی O2 ہے وہ کمپلیٹلی ریئیکٹ کر گیا. تو بھئی جب کمپلیٹلی ریئیکٹ کر گیا تو نہ کوئی بچا, نہ کوئی پہلے ختم ہو گیا, تو نہ کوئی ایکسیس ریئیکٹنٹ, نہ کوئی لمیٹنگ ریئیکٹنٹ, تو پھر آنسر ڈیلٹا. All elements of the periodic table chemically differ from each other due to. دیکھیں تمام جو ایلیمنٹس ہیں ان کی ایک چیز ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے نمبر آف پروٹون, جسے آپ ایٹامک نمبر بھی کہتے ہیں. اور ایٹامک نمبر اصل میں کسی بھی ایلیمنٹ کی آئیڈینٹی نمبر ہوتا ہے, جیسے کسی کا شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے, تو وہ کبھی بھی دو ایلیمنٹس میں سیم نہیں ہو سکتا. جبکہ الیکٹران سیم ہو سکتے ہیں, جیسے آئسو الیکٹرانک اسپیشیز ہوتی ہیں. نیوٹران سیم ہو سکتی ہیں, جیسے آئسو ٹونز ہوتے ہیں. اور نیوٹرینو بھی سیم ہو سکتے ہیں, لیکن ہم عام طور پہ اسے کسی ٹرمینالوجی میں پڑھتے نہیں. تو آنسر 4. دا کریکٹ ریلیشن بٹوین امپیریکل فارمولا اینڈ مالیکولر فارمولا از, تو n انٹو امپیریکل فارمولا کیا ہوتا ہے, مالیکولر فارمولا. تو یہ صحیح ہے, مالیکولر فارمولا امپیریکل فارمولا کے برابر ہو سکتا ہے, لیکن کب, جب n کی ویلیو 1 ہو. لیکن آگے کوئی شرط نہیں ہے, اسی لیے ہم اسے غلط کہیں گے. امپیریکل فارمولا برابر n انٹو مالیکولر فارمولا, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو آنسر الفا. امپیریکل فارمولا از دا سمپلیسٹ ایٹامک ریشو آف ایٹمس ان a molecule. Which compound does not have empirical formula CH2O. ایسیٹک ایسڈ, اس کا فارمولا ہے CH3COOH. گلوکوز ہے C6H12O6. میتھنول ہے CH3OH. میتھائل میتھنویٹ ہے CH3O اور H. اب ہر ایک کا مالیکولر فارمولا بنا لیتا ہے. جیسے ایسیٹک ایسڈ ہے تو یہ ہوگا C2 اور H4O2, یہی ہے. یہ ہوگا CH4O, اور یہ کیا ہے, C2H4O2. اب سب کی سمپل ہول نمبر ریشو, تو 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2. اس کا مطلب اس کا امپیریکل فارمولا CH2O بن گیا. تو یہ تو پھر آنسر نہیں ہے. یہ کیا ہے, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, یہ بھی CH2O بن گیا. تو پھر یہ بھی آنسر نہیں ہے. اب CH4O, اس میں C اور O پہلے ہی سمپل ہول نمبر ریشو میں, اس سے مزید سمپل ہول نمبر ریشو ہو ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب اس کا سمپل ہول نمبر ریشو والا فارمولا, جسے امپیریکل فارمولا کہتے ہیں, وہ CH2O نہیں ہے. تو آنسر 4. جبکہ اس میں دیکھیں 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, تو یہ کیا آ گیا, CH2O. تو آنسر 4. A compound has an empirical formula CH2O and molecular formula mass as 60 gram per mole.
آئیڈینٹیفائی دا کمپاؤنڈ. اب 60 گرام پر مول ان میں سے میس ہی کس کا ہے؟ ایسیٹک ایسڈ کا ہے. اور ابھی ہم نے اس کا امپیریکل فارمولا دیکھا تھا, وہ CH2O ہے جو کہ سمپل ہول نمبر ریشو تھی, اور اس کا میس پوچھا جاتا تو ابھی ہم نے دیکھا چونکہ اس کا ہاف ہو گیا تھا تو اس کا آنسر ہوتا 30. تو اب آنسر ڈیلٹا. واٹ از والیوم آکوپائڈ بائی 4.4 گرام N2O. دیکھیے اگر ہم N2O کا میس نکالیں تو ایک N کا میس کتنا ہے 14, تو 2 کا 28 اور O کا 16, تو اوورآل ہو گیا 44. اگر میں کہوں گرام تو بیسیکلی یہ 1 مول ہے, اور 1 مول کا والیوم جو ہوگا وہ 22.414 یا میں کہوں گا 400 ڈیسی میٹر کیوب. اب امپورٹنٹ بات ہے, آپ نے اس کا میس 10 گنا کم کر دیا, تو اگر میس 10 گنا کم کر دیا تو والیوم بھی 10 گنا کم ہو جائے گا. تو اگر میں والیوم 10 گنا کم کروں تو آپ کے پاس یہ 0.1 مول کے حوالے سے یہ 2.2400 ڈی ایم کیوب. اب اگر میں اسے سی ایم کیوب میں نکالنا چاہوں, جو کہ آپشن میں سی ایم کیوب ہے, تو میں اسے 1000 سے ملٹیپلائی کر دوں گا, تو یہ 0.1 2 اور یہ 3 ڈیجٹ ادھر چلا جائے گا, تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 2240.0 سینٹی میٹر کیوب. تو ایسا آنسر کہاں ہے؟ بیٹا. سو دا آنسر ول بی بیٹا. 11200 cm cube of oxygen gas is collected at STP from hydrilla plant by photosynthesis. The mass of oxygen gas produced is. تو جو آکسیجن گیس بنے گی وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں ہمارے پاس والیوم دیا ہوا, اب میس پوچھا ہوا, اس کا مطلب ہمیں پھر وہ 2 فارمولاز لگانے ہوں گے مول کے, ایک والیوم کے لحاظ سے اور ایک میس کے لحاظ سے. اب والیوم کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ والیوم کے لحاظ سے ہوتا ہے گیون والیوم, اور نیچے ہمارے پاس ہوتا ہے مولر والیوم. اور میس کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ گیون میس اور نیچے کیا ہوگا؟ مولر میس. آپ دیکھیں اب چونکہ یہ بھی مول کا فارمولا ہے یہ بھی, تو دونوں پھر ایک دوسرے کے برابر ہوں گے. اب والیوم ہے 11200 سی ایم کیوب. اب سی ایم کیوب میں مولر والیوم کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوگا 22 اور 414 کی بجائے 00 سی ایم کیوب. برابر کس کے ہوا؟ میس ہمارے پاس نہیں ہے, جبکہ چونکہ ذکر کیا ہوا ہے آکسیجن کا تو مولر میس کتنا ہے 32. دیکھیں یہ ہو جائے گا 1 اور یہ ہو جائے گا 2. اب میس ہم نے نکالنا ہے تو یہ 32 اوپر لے جاتے ہیں, تو میس ہمارے پاس کس کے برابر آ جائے گا 32/2, تو آنسر 16 گرام. بیٹا. Which of the following has minimum mass? H2 2 گرام, اس کا مطلب ہے بھی 2 گرام ہی. بیٹا. نیون کا 0.5 مول. اب نیون کا 1 مول ہو تو اس کا میس تقریباً 20 ہے, تو 0.5 مینس یہ 10 گرام ہے. ہیلیم اگر 22.4 ڈی ایم کیوب ہے تو 1 مول ہے, تو اس کا میس ہوا 4 گرام. کیلشیم کا میس 10 گرام دیا ہوا, تو اس کا مطلب 10 گرام ہی ہے. تو سوال یہ تھا کہ منیمم میس کس کا ہے, تو آنسر الفا. 3 into Avogadro's number of ionizable H ion are present in 1 mole of. دیکھیں H2SO4 2 moles of H ion دے گا, oxalic acid 2 moles of H ion دے گا, acidic acid 1 mole of H ion دے گا, جبکہ phosphoric acid 3 moles of H ion دے گا. تو آنسر بیٹا. Empirical formula of a compound CH2O with molar mass 180 belongs to which class of biochemical compounds? دیکھیں جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کا جنرل فارمولا CXH2O ہے, اور اکثر X اور Y کیا ہوتا ہے؟ برابر ہوتا ہے. تو اگر ہم گلوکوز سمجھ لیں اسے تو کیا ہونا چاہیے؟ اگر یہاں X6 ہے تو میں کہوں گا C6,
اور H2O تو پھر Y بھی 6 ہوگا تو اس کو بھی 6 کر دوں تو یہ ہو جائے گا C6H12O6 اور اسی کا مولر میس کتنا ہے 180 اور یہ کس کلاس سے بلانگ کرتا ہے کاربوہائیڈریٹ سے تو آنسر چارلی. What is the mass of CaCO3 which on heating produces 0.25 moles of CO2 gas؟ اگر ہم بیلنسڈ ایکویشن لکھیں تو CaCO3 جب ڈیکمپوز ہوتا ہے تو بنتا ہے CaO اور CO2. اب یہاں CaCO3 کے میس کا ذکر ہے اور CO2 کے مولز کا ذکر ہے اور مولز دیے ہوئے ہیں اور میس پوچھا ہوا تو اسٹیشومیٹری میں اس ریلیشن شپ کو مول میس ریلیشن شپ کہتے ہیں. اب یہ بیلنسڈ ایکویشن ہمیں بتا رہی ہے کہ CaCO3 کا مولر میس ہے 100 گرام تو تب CO2 کا کتنے مول ہوتا ہے 1 مول. اب جو چیز گیون ہے یعنی CO2 وہ لیفٹ پہ لکھیں گے اور جو ان نون ہے CaCO3 وہ رائٹ پہ لکھیں گے. اب بیلنسڈ ایکویشن کے مطابق جب CO2 1 مول ہوتا ہے تو CaCO3 100 گرام ہوتا ہے. اب CO2 کے مول ہیں 0.25 وہ یہ 4 گنا کم ہے تو ہم اس 100 کو 0.25 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 25 گرام. آنسر بیٹا. میس آف 1 مول آف الیکٹران از ایک جو الیکٹران ہوتا ہے اس کا میس ہوتا ہے 9.1095 into 10⁻⁻31 کلو گرام. اگر ہمیں 1 مول الیکٹران کا میس چاہیے تو ہم اسے ایووگیڈروس نمبر سے ملٹیپلائی کر دیں گے. اب اس میں یہ 9 اور یہ 6 اسے اگر ہم ملٹیپلائی کریں آپس میں تو یہ بنتا ہے 54 لیکن اس کے بعد بھی پوائنٹ میں کچھ ہے اور ادھر بھی پوائنٹ میں کچھ ہے اگر اس کو بھی شامل کر لیں تو 54 کی بجائے 55 ہو جائے گا. اب ساتھ 10⁻31 اور 10⁻23 اسے سالو کیا تو یہ 10⁻8 ہو گیا اور اس کی یونٹ کیا آتی کلو گرام. اب 1 کلو گرام 10⁻3 گرام کے برابر ہوتا ہے. اب کلو گرام کی ویلیو پٹ کر دی یہ ہوتا ہے 10⁻3 گرام. اب جب ہم نے 10⁻8 اور 10⁻3 کو سالو کیا تو یہ 10⁻5 گرام آ گیا. اب 1 گرام برابر ہوتا ہے 10⁻3 ملی گرام تو ہم نے اس کے گرام کی ویلیو پٹ کر دی اور پھر 10⁻5 اور 10⁻3 کو سالو کیا تو یہ 10⁻2 آ گیا ملی گرام. 10⁻2 کا مطلب ہے کہ بھئی 2 ڈیجٹ ہم نے پوائنٹ لیفٹ پہ لے جانا تو 55.0 ہے یہ تو جب آپ پوائنٹ 2 ڈیجٹ لیفٹ پہ لے جائیں گے تو 0.55 ملی گرام آ جائے گا. تو دیکھیے آنسر بیٹا. نمبر آف کاربن ایٹمز ان 45 گرام آف C6H12O6. دیکھیں یہ گلوکوز ہے. گلوکوز کا جو مولر میس ہے ہمارے پاس وہ ہے 180 اور گیون میس ہے 45 گیون میس اوور مولر میس یہ آگے اس کے مول کو ملٹیپلائی کریں گے ایووگیڈروز نمبر سے تو یہ گلوکوز کے مالیکیول آ جائیں گے. اب ایک جو گلوکوز کا مالیکیول ہوتا ہے اس میں نمبر آف کاربن ایٹم کتنے ہوتا ہے 6 تو ہم اسے 6 سے ملٹیپلائی کر دیں گے. دیکھیں یہ آئے گا 1 ٹائم اور یہ آئے گا 4 ٹائم. 6 36 ہوتا ہے لیکن اگر 36 ڈیوائیڈڈ بائی 4 کریں تو آپ کے پاس ہی آ جائے گا تقریباً 9. اب یہاں 9 کی کوئی آپشن نہیں نظر آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی NA اگر ہے تو ہم نے NA کو ویسے کا ویسا بچانا ہے اسے سالو نہیں کرنا یعنی اس کو ہم نے ڈسٹرب نہیں کرنا. 6/4 ہے. اگر یہ 6/4 ہے تو دیکھیں 4 1s 4 اور 4 1s 4 اب بچا 2 پوائنٹ لگائیں گے 20 ہو جائے گا تو 5 4s 20 تو یہ 1.5 ہے اور یہ کیا ہے ایووگیڈروس نمبر تو آنسر بیٹا. کمبسچن انالیسس کین ناٹ ڈٹرمن امپیریکل فارمولا آف. دیکھیں یہ جو گلائسین ہے بیسیکلی یہ کیا ہے یہ امائنو ایسڈ ہے. جب امائنو ایسڈ کی بات کریں گے تو اس میں یہ اسٹرکچر تو آئے گی
ایک یہاں کوئی بھی الکائل گروپ ہوگا اور ایک ایچ، اور گلائسین میں یہاں آر جو ہے یہ بھی ایچ ہوتا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کمبسچن انالیسس یوز کیا جاتا ہے ان کمپاؤنڈس کا امپیریکل فارمولا نکالنے کے لیے جن میں صرف کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن ہو۔ تو چونکہ اس میں نائٹروجن بھی آ گیا ہے تو اسی لیے اس کا فارمولا نکالنے کے لیے ہم اسے یوز نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، اگر آکسیجن نہ بھی ہو تو سمپلی اس کا تو بڑی آسانی سے آ جائے گا جس میں صرف سی اور ایچ ہو، تو سی ایچ یا پھر سی ایچ اور او ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب گلوکوز اور ایتھنول میں سی ایچ اور او ہے اور ایسیٹائلین میں سی اور ایچ ہے، تو ان کا تو ہم ڈٹرمن کر لیں گے، لیکن گلائسین چونکہ امائنو ایسڈ ہے اس میں نائٹروجن بھی ہے تو اس کا ہم معلوم نہیں کر سکیں گے، تو آنسر بیٹا۔ Volume of nitric oxide gas produced by the following reaction of 7 gram N2 with excess of oxygen is۔ اس بیلنسڈ کیمیکل ایکویشن میں N2 جو ہے اس کا میس 28 گرام ہوگا کیونکہ ایک مول ہے، اور NO کا والیوم ہوگا 2N2 22.4 سی میٹر کیوب۔ اب چونکہ میس دیا ہوا ہے نائٹروجن کا اور NO کا والیوم پوچھا ہوا ہے تو اس ریلیشن شپ کا نام ہوگا میس والیوم ریلیشن شپ، جبکہ جس بھی چیز کو ایکسیس کہا ہوتا ہے اس کا کویسچن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس ایکویشن کے مطابق جب N2 28 گرام ہو تو NO بنے گا 2 × 22.4، اگر یہ 1 ہوتا تو یہ 2 × 22.4 اوور 28 بنتا۔ پوچھا ہوا کتنے سے ہے؟ 7 سے، تو ہم 2 × 22.4 اوور 28 کو 7 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 7 1 7، 7 4 28، 2 1 2، 2 2 4، تو 22.4 اوور 2 کیا ہوگا؟ 11.2، تو آنسر بیٹا۔ پرسنٹیج آف نائٹروجن از میکسیمم ان، دیکھیں پرسنٹیج آف کسی بھی ایلیمنٹ کی ہو تو جو اس کے ساتھ والے ایلیمنٹس ہیں اگر ان کے مولر میسز کم ہو اور تعداد بھی کم ہو تو اس کا مطلب ریلیٹیولی اس ایلیمنٹ کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں پرسنٹیج زیادہ ہوگی۔ تو اب جیسے بیٹا میں دیکھیں این کی ہم نے نکالنی ہے پرسنٹیج، اب اس کے ساتھ او ہے، ایک تو او کا میس زیادہ ہوتا ہے، دوسرا اس کی تعداد بھی این سے زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہاں او کی اچھی خاصی پرسنٹیج ہوگی اور وہ این سے بھی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح ڈیلٹا میں دیکھیں این 2 ہیں، ساتھ ایچ بھی ہیں، سی بھی ہے، او بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں بھی سی اور او کی اچھی خاصی پرسنٹیج ہوگی، جبکہ الفا اور چارلی میں این کے ساتھ ہائیڈروجن دیا ہوا، تو اب ہائیڈروجن کی میس تو بہت تھوڑا ہے تو اس کی پرسنٹیج بائی میس کیا ہوگی؟ بہت کم۔ لیکن اب ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کرنا، کیونکہ اوورال سوال میں یہ نہیں پوچھا ہوا کہ کس کمپاؤنڈ میں باقیوں سے نائٹروجن کی پرسنٹیج زیادہ ہے، باقی ایلیمنٹ سے، بلکہ یہ پوچھا ہوا ہے کہ ان 4 کمپاؤنڈز میں جب ہم کمپیئر کریں تو کس میں نائٹروجن کی پرسنٹیج سب سے زیادہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں 3 ایچ کے حصے میں 1 نائٹروجن ہے اور یہاں 4 کے حصے میں 2 نائٹروجن، اوورال نائٹروجن کی ویٹیج الفا اور چارلی میں کس میں زیادہ ہے؟ چارلی میں، تو چارلی میں نائٹروجن کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی، تو ہم نے اسے بغیر کیلکولیٹ کرنے کیے رزلٹ پہ پہنچنا، تو آنسر 4۔ نمبر آف گرامز آف NaOH required for complete neutralization of 1 mole of H3PO4 on its complete ionization۔ دیکھیں H3PO4 ایک ٹرائی بیسک ایسڈ ہے، 3 ایچ آئن دے گا، تو جب آپ کہتے ہیں نا کمپلیٹ نیوٹرلائزیشن، اس کا مطلب ایسڈ نے جتنے ایچ آئن دیے ہیں بیس کو اتنے ہی او ایچ آئن دینے چاہیے، تو بھائی ایک NaOH تو ایک او ایچ دیتا ہے، تو پھر ہمیں تو 3 چاہیے، تو اس کے 3 مول یوز ہوں گے۔ ایک NaOH کا میس ہوتا ہے 40، تو اس کا مطلب اس سے 3 گنا میس چاہیے یعنی 120، آنسر الفا۔ What volume of ammonia is produced on reacting
20 سینٹی میٹر کیوب نائٹروجن ود 80 سینٹی میٹر کیوب آف ہائیڈروجن. اب اس میں دیکھیے بیلنسڈ ایکویشن کیا ہے, N2 پلس 3H2 gives 2NH3. سوال یہ ہے کہ جو پروڈکٹ ہے اس کا کتنا والیوم ہوگا. بھئی پروڈکٹ کا کچھ بھی ہم نے معلوم کرنا ہو تو سب سے پہلے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کون لمیٹنگ ہے اور کون ایکسیس ہے. تو اب بیلنسڈ ایکویشن کے مطابق N2 کا 1 مول اور H2 کے 3 مول ہے, اور جو گیون ہے N2 کا والیوم ہے 20 اور H2 کا ہے 80. تو بار بار ہم نے بات ڈسکس کی ہے کہ جو مول کی ریشو ہوتی ہے وہی والیوم کی ریشو. تو اس کے مطابق N2 جب 1 ہوتا ہے تو ہائیڈروجن اس سے 3 گنا ہوتا ہے. تو اگر N2 20 ہے تو ہائیڈروجن کو 60 ہونا چاہیے, پر یہ تو اس سے زیادہ ہے, تو پھر ہائیڈروجن از ایکسیس ریئیکٹنٹ اور نائٹروجن کیا ہوگا, لمیٹنگ ریئیکٹنٹ. اور پروڈکٹ ہمیشہ کس کے مطابق بنتا ہے, لمیٹنگ ریئیکٹنٹ کے مطابق. تو جب دیکھیں نائٹروجن 1 ہوتا ہے تو امونیا 2 ہوتا ہے, یعنی اس سے ڈبل. تو اب نائٹروجن تو 20 سینٹی میٹر کیوب ہے, تو امونیا اس سے ڈبل, یعنی کتنا بنے گا 40 سینٹی میٹر کیوب. آنسر چارلی. Electrolysis of water produce hydrogen and oxygen gas. When 1 mole of water is electrolyzed, it give, دیکھیں سمپل سی بات ہے, ہم نے بیلنسڈ ایکویشن لکھنی ہے H2O سے H2 اور کس کی بننی, O2 کی بننے کی. اب اس میں H2 ہیں تو یہ 2 ہیں, O 1 ہے, تو جب 1 ہے ادھر بھی 1 کرنا ہے ہم نے, تو اسے کیا کریں گے, ہاف. تو 1 H2O سے 1 H2 اور آدھا O2, تو آنسر ڈیلٹا. The statement which is incorrect about stoichiometric calculation. تو اب ایک assumption ہے کہ all the reactants are completely converted into products. تو یہ تو ٹھیک ہے, سائڈ ریئیکشن ہوتے ہیں لیکن ہم assume کرتے ہیں نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. law of conservation of mass اور law of definite proportion بھی وہ بھی ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. ریئیکشن میں بھی ریورسیبل, بالکل غلط. اگر ایک ریئیکشن ریورسیبل ہوگا تو اس میں کبھی بھی سارے ریئیکٹنٹس پروڈکٹس میں کنورٹ نہیں ہوں گے. جب سارے ریئیکٹنٹس پروڈکٹس میں کنورٹ نہیں ہوں گے تو ہم اسٹیشیومیٹرک کیلکولیشن جو کر رہے ہوں گے وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوں گے. تو آنسر ڈیلٹا. وچ اسٹیٹمنٹ از انکریکٹ. الفا ہے کہ 23 گرام آف سوڈیم اور 238 گرام یورینیم ہیو ایکول نمبر آف ایٹم. دیکھیں یہ سوڈیم کا مولر میس ہے, یہ یورینیم کا, اس کا مطلب دونوں کے 1 مول ہیں, تو پھر ایٹم برابر ہوں گے, ایووگیڈروس نمبر, تو صحیح. میگنیشیم ایٹم از ٹوائس ہیویئر دین دیٹ آف کاربن. دیکھیں میگنیشیم کا مولر میس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 24 گرام, کاربن کا مولر میس ہے 12 گرام. اب اس میں بھی ایووگیڈروس نمبر ہے, اس میں بھی ایووگیڈروس نمبر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی جتنے ایٹم ہیں لیکن میگنیشیم کا میس ڈبل ہے, تو پھر اس کا کوئی بھی ایک ایٹم جو ہے کاربن کے ایک ایٹم سے ڈبل میس رکھتا ہے یا ٹوائس ہیویئر, تو یہ بھی صحیح ہے. 180 گرام گلوکوز اینڈ 342 گرام آف سکروز ہیو سیم نمبر آف ایٹم. دیکھیں اگر بات ہوتی نا مولز تک یا مالیکیولز تک تب تو ٹھیک تھا, کیونکہ یہ اس کا مولر میس ہے, یہ اس کا مولر میس ہے, یعنی اس کا بھی 1 مول ہے, اس کا بھی 1 مول ہے, تو مالیکول برابر ہوں گے. لیکن چونکہ گلوکوز ہے C6H12O6, یعنی اس کی ایٹومسٹی اور ہے, اور سکروز کیا ہے C12H22O11, اس کی ایٹومسٹی اور ہے. تو جب آپ مالیکیولز کو آگے ایٹمز میں کنورٹ کریں گے تو گلوکوز کے لیے آپ اسے ملٹی پلائی کریں گے 24 سے, جبکہ سکروز کے لیے اسے ملٹی پلائی کریں گے آپ 45 سے. تو جواب کیا آئے گا, ڈفرینٹ. تو آنسر چارلی.